बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल को उजागर करने के लिए ये प्रोग्राम ख़ास तौर पर तरतीब दिया गया है। और पेट्रोल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, महंगाई अपने अरूज पर है। गिलगित बल्तिस्तान के बासियों पर इसके क्या असरात पड़ने जा रहे हैं, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और बजट के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जो हैं वो गिले शिकवे करते हुए मौजूदा हुकूमत से दिखाई देते हैं और कहते हैं कि बहुत बड़ा कट लगाया गया है हमारे बजट के ऊपर और हम किस तरीके से अपने मामलात चलाएंगे। तरक्याती प्लान्स के हवाले से भी बात करेंगे, डेवलपमेंट के हवाले से भी बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी बात करेंगे, हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। तो मेरे साथ जो शख्सियात स्टूडियो में मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे करा दूं। तो जनाब शम्स अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं, और सफदर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्कॉलर हैं, एकेडेमिया से इनका ताल्लुक़ है और गिलगित बल्तिस्तान के अमूर पर ये गहरी नज़र भी रखते हैं। दोनों शख्सियात का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। शम्स अब्बासी साहब, सबसे पहले तो आपसे बात का आगाज़ करूँगा कि सर, पेट्रोल महंगा हो गया और आपने देखा जिस तरीके से पेट्रोल महंगाई बढ़ती चली जा रही है, पेट्रोल महंगा तो हर चीज़ महंगी। सर, बुनियादी सवाल, एक सादा सा आसान सा सवाल कि कल भी पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, गिलगित बल्तिस्तान की मार्केट पे इसका क्या असर पड़ेगा? यहाँ की मार्केट तो आपके सामने ही है। हाँ जी एहसन भाई, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस अहम मौजू पे हमें इनवाइट किया। देखें, ओवरऑल जो इन्फ्लेशन रिलेटेड होती है, जिस तरह हमारा सबसे बड़ा जो इंपोर्ट है, बिगेस्ट जो है वो अब 17 से 19 बिलियन डॉलर पे पहुंच गया, वो पेट्रोलियम का है हमारा इंपोर्ट। और जहां पेट्रोलियम आपके जो है करंट अकाउंट पे भी असरअंदाज होती है, आपके डॉलर रेट्स पे भी है, क्योंकि आपके अगर 19 बिलियन डॉलर सबसे बड़ा जो आउटफ्लो है डॉलर का, वो पेट्रोलियम का है, तो ये इम्पैक्ट आपके कर्ज़ों पे भी कर रहा होता है डॉलर के ऊपर नीचे आने से। दी सेकंड जो आपका क्वेश्चन आता है कि अगर हम कंट्री लेवल पे कहें तो ये इम्पैक्ट करते हैं इन्फ्लेशन को। जो ही आपका पेट्रोल बढ़ता है तो आपका फ्रेट, आपकी जो सारी मोबिलाइजेशन होती है, आपका जो पूरी कम्युनिकेशन है, ये सारी फूड, इवन फूड इससे रिलेटेड है, पूरी फूड वैल्यू चेन पे इम्पैक्ट करता है। और जब ये फूड वैल्यू चेन पे इम्पैक्ट करता है, चीज़ें महंगी होती हैं और यही इम्पैक्ट जा रहे होते हैं हमारे सिटीज़ पे भी, हमारे गिलगित बल्तिस्तान पे भी, एवरीवेयर। तो इन्फ्लेशन का जो बड़ा इम्पैक्ट है, जो अगर आप कहें कि जिस तरह रिमोट एरियाज़ हैं, कुछ बिगेस्ट सिटी से लेकर रिमोट एरियाज़ तक, कि जहाँ भी इन्फ्लेशन जाती है, तो इन्फ्लेशन जब इंक्रीज़ होती है तो आपके दूसरे एक्सपेंडिचर जब बढ़ते हैं तो इस पे कंप्रोमाइज़ हो रही होती हैं। जो मिडिल इनकम या मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, उनकी बच्चों की एजुकेशन कंप्रोमाइज़ हो रही होती है, उनके हेल्थ के खर्चे कंप्रोमाइज़ हो रहे होते हैं। जिस तरह अभी हम एक मिसाल दे रहे थे कि 47, पिछली बार था 42, तो उन्होंने इंक्रीज़ कर लिया हेल्थ बजट, उन्होंने डेवलपमेंट बजट इंक्रीज़ कर लिया, तो उन्होंने एक्सपेंस पे ये नहीं कि ऑलरेडी गिलगित बल्तिस्तान के बजट पे 15% कट दे दिया मरकज़ी गवर्नमेंट ने, लेकिन उन्होंने खुद अपने रिसोर्सेज से उन्होंने कहीं से कट लगाया, वो उन्होंने अपने प्रायोरिटी एरिया डेवलपमेंट को दिया। जिस तरह के इस बार उनका ओवरऑल 119 बिलियन बजट है, उसमें उन्होंने उनके जो है 47 बिलियन जो है उनके डेवलपमेंट है, जो पिछली बार 45 था। तो यही मिसाल इसी तरह होती है कि जब आपका इन्फ्लेशन बढ़ता है तो जो प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर होते हैं किसी भी फैमिली के, वो आमतौर पे डिक्रीज़ हो रहे होते हैं। बच्चों की एजुकेशन कहीं कंप्रोमाइज़ हो रही होती है, कहीं कि आप इसे स्कूल से इस स्कूल पे कर दें, क्योंकि बर्दाश्त नहीं रहती, पर्टिकुलरली सैलरी क्लास। उसके बाद बिज़नेस जो है क्लास, उस पर क्या इम्पैक्ट होता है? बिज़नेस क्लास पे ये इम्पैक्ट होता है कि जब वो कीमतें बढ़ाते हैं, जब आपका फ्रेट बढ़ता है, जब आपकी लॉजिस्टिक्स जो हैं वो बढ़ती हैं, जब इसके खर्चे बढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन के, तो अल्टीमेटली फूड आइटम्स है, कोई भी आइटम है, इवन कोई भी सेक्टर है, वो इसी तरह उसकी कीमतों में बढ़ाव होता है। और जब कीमतों में बढ़ाव होता है तो वो क्या होता है कि आम आदमी की कुव्वत ख़रीद से चीज़ें निकलती हैं। जब आम आदमी की, तो फिर वो ज़ाहिर है उन्हें बहुत बिजनेसेस हैं वो हर्ट होते हैं। प्रोडक्शन बिजनेस की मेरा ख्याल है नीचे आती है। जैसे आप प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो अगर अब देखें जब पेट्रोल महंगा हो चुका है, फ्यूल प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ से यहाँ चीज़ों का आना और यहाँ से वहाँ चीज़ों का लेके जाना, तो गिलगित बल्तिस्तान की मार्केट पे इसका तो बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। दोनों एलिमेंट्स हैं। देखें, ये पीक सीज़न था गिलगित बल्तिस्तान में फ्रूट्स वगैरह का। अभी फ्रूट्स वगैरह ट्रांसपोर्टेशन ज़ाहिर है ये चाइना भी जाएगा, ये फ्रूट्स इनमें से कुछ जो बहुत सेंसिटिव नहीं है,
ابھی گلگت کی جو مارکیٹ ہے بیسیکلی گلگت بلتستان جو ہے پاکستان کا جو ہے وہ فوڈ باسکٹ ہے. اس میں بڑے نایاب قسم کے ایون فروٹس آپ ایون کبھی یہ لوگ ہم لوگ گفٹ بھی ایون کرتے ہیں ان کو فارن ایمبیسڈرز کو. لیکن یہ مارولس چیز ہے جس پوٹینشیل کو ہم ہمیشہ ضائع کیے جہاں ایگرو انڈسٹری کا بھی پوٹینشیل جیسے کہ بارہا ایگرو انڈسٹری کی بات کی ہوتی ہے. لیکن آپ اگر اس کو کہ اس کا جو فریٹ ہے آنے جانے کا خرچہ تو یہ ٹوٹلی انکریز ہوتا ہے. اس کے اگر ہم آؤٹر مارکیٹ پہ امپیکٹ کریں تو آپ ایک چیز پہلے بھی ظاہر ہے اگر آپ کا کوئی بائر ہے وہ آؤٹ آف کنٹری ہے لائک فورن بائر ہے چائنیز ہے یا آپ کا کراچی سے جا رہا ہے کہیں بھی جا رہا ہے تو جب چیز کی جب آپ کا بڑھتا ہے جب ریٹ بڑھتا ہے تو وہ عام طور پہ اس دوسرا آپشن آزما لیتا ہے. وہ انڈیا سے لے لے گا کسی اور ساؤتھ ایشین کنٹری سے لے لے گا اور اس کا بائر یہاں متاثر ہوگا. یہ ایک بڑی سینسٹیو ایک چیز ہے کہ ابھی اس وقت میں جب کہ ہمارے فروٹ کا ایکسپورٹس ہونا تھا لوکل مارکیٹ سے جانا تھا تو وہ جو آپ کا جو ہے فارمر عام طور پہ وہ اتنا اس کے پاس وہی احساسہ نہیں ہوتا وہی اس ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے جو ایئرلی وہ کماتا ہے اسی پہ. تو اس کے لیے بڑا پرابلم ہوگا اس چیز کو آگے لے جانا اور آگے سے جو اس کا بائر ہے جہاں وہ جا رہی ہے مارکیٹ میں وہ مارکیٹ اسے ایکسیپٹ نہ کرے کہ آپ کی قیمتیں زیادہ ہیں میرے پاس اور بھی آپشنز ہیں. تو یہ امپیکٹ تو اس بڑی پوٹینشیل پہ. اس کے بعد آپ دیکھیں ٹورسٹ ہے ظاہر ہے ٹورسٹ نے جانا ہے کرائے انکریز ہوں گے تو 3-4 سال کے جو ٹورزم ہے گلگت کا وہ متاثر ہو رہا ہوتا ہے. ٹورسٹ جائے گا وہاں خرچہ کرے گا. اچھا شمس بس اب اس کے اوپر میں ذرا بات کرتا ہوں ذرا عوامی مسائل کے اوپر بھی بات کرتا ہوں کہ صفدر حسین صاحب کیونکہ آپ کا تعلق گلگت بلتستان سے ہے ریسرچ بھی آپ کر رہے ہیں مہنگائی بہت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے جیسے کہ ہم نے ابھی بات کی شمس صاحب نے بھی کہا کہ مارکیٹ کی آپ نے بات کی لیکن عوام کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس بڑھتی ہوئی مہنگائی سے کیونکہ اگر اس طرف دیکھیں تو یہاں پہ بھی عوام رو رہے ہیں اگر اس طرف دیکھیں تو وہ علاقہ جو پہلے ہی ڈیولپمنٹ چاہتا ہے وہ علاقہ جو پہلے ہی چاہتا ہے کہ اس کے انفراسٹرکچر کو بدلا جائے وہاں پر لوگوں کے لیے امپلائمنٹ کے کریٹ کیے جائیں نوکریاں دی جائیں لیکن نہیں ہیں یہ معاملات وہاں پہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے مہنگائی کی بات کریں مہنگائی آپ دیکھیں پورے پاکستان میں مہنگائی ہے ٹھیک ہے. اور بات کریں گلگت بلتستان میں تو اب ڈیولپمنٹ چارجز میں جو ڈیولپمنٹ بجٹ تھا ان میں 2 بلین کا انہوں نے اضافہ کیا ہوا ٹھیک ہے. اچھا یہ جہاں تک ٹھیک ہے یہ اچھا ہے جب ڈیولپمنٹ میں خود تھوڑے سے ہمیں چارجز ملتے ہیں تھوڑے سے پیسے ملتے ہیں ڈیولپمنٹ اچھی ہوگی. بٹ جو یہاں پہ سب سے جو بیسک ایشو کی میں بات کروں گا وہ ایجوکیشن اینڈ دین ہیلتھ. ظاہری بات ہے مہنگائی پوری پاکستان کا ایک مسئلہ بن چکا ہے اس پہ تو پوری گورنمنٹ کام کر رہی ہے بٹ ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ یہ ایسی چیزیں ہیں جس پہ اسپیشلی گورنمنٹ آف گلگت بلتستان اور وفاق کو مل کے کام کرنا پڑے گا. دیکھیں اس کی ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں 2.25 بلین اس بار بجٹ ہے ایجوکیشن کا. اب گلگت بلتستان کی لٹریسی ریٹ کی بات کریں تو یہ ایک کنسیڈر کیا جاتا ہے پاکستان کے ہائی لٹریسی ریٹ اس میں آ جاتے ہیں. اور دوسرا یہ بات ہے کہ پورے گلگت بلتستان میں صرف ایک یونیورسٹی ہے ہمارے پاس کراکرم یونیورسٹی. آپ کو بھی علم ہوگا اس بارے میں سر. یہ دیکھیں کتنا بڑا ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ پورے صوبے میں صرف ایک یونیورسٹی ہے اور اس کے صرف 2 برانچز ہیں. ایک ہنزا برانچ ہے گلگت میں مین کیمپس ہے اور سکردو برانچ ہے جبکہ گلگت کے باقی علاقوں میں نہیں ہے کوئی یونیورسٹی نہیں. اب ایک یونیورسٹی میں کتنے اسٹوڈنٹ ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ پاکستان کے کسی بھی کونے میں جائیں کسی بھی صوبے میں جائیں کسی بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں جائیں آپ کو گلگت بلتستان کا اسٹوڈنٹ ملے گا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس مواقع نہیں ہے. نہ ہمارے پاس کوئی میڈیکل کالج ہے نہ ہمارے پاس کوئی انجینئرنگ کالج ہے نہ ہمارے پاس کوئی ٹیکنیکل کالج ہے نہ کوئی اس طرح کا دوسرا ادارہ ہے جہاں سے ہم ایجوکیٹ کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو. یہ سب سے بڑا ایشو. دوسرا آ جائے جی ہیلتھ پہ. ہیلتھ کی جب آپ بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایون جو بیسک اکوپمنٹ ہونی چاہیے ہاسپٹلس میں وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. اب اس بجٹ میں جو بھی ابھی ہیلتھ کا بجٹ ہے 1.20 بلین اس پہ آپ نئے ہاسپٹلس بنائیں گے یا جو ہاسپٹل آلریڈی ہے ان کی اکوپمنٹ پرووائڈ کریں گے. یہ آپ کہیں کہ ان کو سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے تھا ایجوکیشن اور ہیلتھ. اس کے اپارٹ فرام انہوں نے 2 بلین جو انکریز کیا ہے ڈیولپمنٹ میں میرا یہ خیال ہے کہ اس میں ایجوکیشن اور ہیلتھ کو ان کو فرسٹ پریورٹی دینی چاہیے تھی دین ڈیولپمنٹ کی طرف آ جائے. کیوں؟ اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو وہاں پہ لوکل انڈسٹری ہے نہیں جو بھی ہے مزدور طبقہ ہے یا پھر وہ ہیں جو چھوٹی موٹی نوکریاں کر کے اپنے گزارا کرتے ہیں. دوسری بات جو سر نے کہی تھی وہاں پہ کسان ہیں. اب کسان پنجاب کی طرح کوئی علاقہ ہے نہیں پہاڑی علاقہ ہے چھوٹے چھوٹے کھیت ہیں جن نے فروٹس لگائے ہوئے تھے اور کچھ چھوٹی موٹی سبزیاں کاشت کر کے وہ اپنا کرتے ہیں. لاسٹ 5 to 6 ایئرس آپ وہاں پہ اگر آپ کا وزٹ ہو آپ خود بھی وزٹ کریں اور جو یہاں سے ٹورسٹ جاتے ہیں انہوں نے بھی یہ چیز نوٹ کی ہے کہ وہاں پہ ہر چیز
99% चीज़ें ऐसी हैं जो मार्केट से हम बाय करते हैं। अब पेट्रोल की प्राइसेस इतनी ऊपर गई हैं, यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इतनी ऊपर गई हैं, और मतलब आप कहें कि जी आम आदमी का वहाँ पे जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। अगर आपके पास इंडस्ट्री हो फिर जॉब के मौके होते हैं, इंडस्ट्री हमारे पास है नहीं, काम के लिए हमें दूसरे सूबों की तरफ आना पड़ता है, एजुकेशन के लिए हमें दूसरे सूबों की तरफ आना पड़ता है, हेल्थ के लिए हमें दूसरे सूबों की तरफ आना चाहता है। तो इसमें देखें जो CPEC का गेटवे है गिलगित बल्तिस्तान कहाँ पे खड़ा है, ये चीज़ है जो अभी वफाक को भी देखनी पड़ेगी और गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान को भी देखनी पड़ेगी। और जो भी गवर्नमेंट आ रही है गिलगित बल्तिस्तान में, चाहे पीपल्स पार्टी की हो, PTI की हो या फिर नून लीग की हो, सब ने एक ही नारा लगाया कि जी हम इस बार इसको सूबा बनाएंगे, हर सूबा हम इस बार इसको सूबा बनाएंगे, लेकिन हुआ ये किसी के गवर्नमेंट में भी नहीं। अभी तक वही चाह रहे हैं, करारदातें पास हो रही हैं, ज़बानी अच्छा, ये सूबों वाली बात है, ये जो नारा है इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं, लेकिन ब्रेक लेना पड़ा। ब्रेक से वापस आके इसके ऊपर मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, ब्रेक पर जा रहे हैं और गिलगित बल्तिस्तान के बजट के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। वापस आके साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। शम्स अब्बासी साहब, जिस तरह कि हमने ब्रेक से पहले भी बजट एलोकेशंस के हवाले से बातें की और तालीम के अगर सेक्टर को देखा जाए तो 2.25, मेरा एक बुनियादी सवाल ये है कि क्यों हमेशा तालीम के सेक्टर को या हेल्थ के सेक्टर को, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, अवाम का बुनियादी हक है इन सेक्टर्स के ऊपर, उनको पसे पुष्ट डालकर दीगर सेक्टर्स के ऊपर ज़्यादा खर्च किया जाता है, जबकि तालीम को भी पीछे रखा जाता है और हेल्थ सेक्टर को भी पीछे रखा जाता है? आप देखें पाकिस्तान में नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हैं, जिससे बड़ा कौन सा है आपको और मुझे पता है जी। पाकिस्तान में नॉन डेवलप वीकेंड से नॉन प्रोडक्टिव जो सेक्टर्स हैं जिसमें प्रोडक्शन नहीं है, उसमें हम ज़्यादा खर्च कर रहे होते हैं। हमारी प्रायोरिटीज़ कुछ और साइड्स पे हैं जिसमें मुख्तलिफ हैं। आप बड़े जो आपके इंस्टीट्यूशन हैं उनमें से हैं बाज़ मुख्तलिफ चीज़ें। अब जो रिमेनिंग बजट होता है उसके बाद प्रायोरिटीज़ हैं, देन आपके पास बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फिर उनके मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। उसके बाद गवर्नमेंट का ख़र्चा, अगर आप पूरे पाकिस्तान में 500 बिलियन वो कहते हैं, 550 बिलियन गवर्नमेंट का ख़र्चा है। उसके बाद आपने 2000 अराउंड और अब 4000 पर ईयर आपका फॉरेन डेट आ गया। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद हम आते हैं क्यों नहीं, तो क्यों नहीं कि प्रायोरिटी का इशू है, तरजीह। रिसेंट आप जिस मुल्क का आप नाम ले रहे थे, इसका सीना वाजिद, बांग्लादेश क्या कर रहा है? मिरेकल्स कर रहा है। आप उनका वही, अगर आप उनके एजुकेशन सेक्टर को देखें तो वो हमसे कहीं ज्यादा रेट है, आपके डिफेंस बजट से ज्यादा है उनका एजुकेशन। अच्छा ठीक है, सीना वाजिद है वहाँ, और वो कमा रहे हैं 45 बिलियन टू 50 बिलियन अराउंड उनका फॉरेन रिजर्व है। उसके बाद क्रॉस कर रही है उनकी एक्सपोर्ट को, $50 बिलियन उनकी एक्सपोर्ट क्रॉस कर रही है। उसमें $40 बिलियन जो है उनकी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की है, बल्कि है, लेकिन उनके पास कॉटन $1 की भी नहीं है, कॉटन नहीं है उनके पास। $40 बिलियन उनकी एक्सपोर्ट कर रही है टेक्सटाइल। लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री उनकी अच्छा खासा फ्लोरिश कर रही है, जबकि पाकिस्तान कॉटन अपनी रखता है और तकरीबन शायद चौथे या 5वें नंबर पर आती है। हम बिगेस्ट फोर्थ हैं प्रोडक्शन में, लेकिन हम आगे वैल्यू एडिशन की तरफ नहीं जाते। हम एज अ कौम जो है ट्रांजिशनरी है हर चीज़ में। वैल्यू एडिशन यहाँ क्या होगी, जहाँ में सोसाइटी जो जिस जगह आपके यहाँ देखें कन्वेंशनल एजुकेशन है, मास्टर्स करवा लिया, ये यहाँ टेक्निकल एजुकेशन नहीं है आपके मुल्क में, प्रोडक्टिव एजुकेशन नहीं है बेसिकली। तो अब देखें वो मिरेकल कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया। उसके बाद आपको मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की मिसाल दूँ तो वो मुल्क अगले 8 साल में जो ढाका में, विद इन ढाका बांग्लादेश जो है $101 बिलियन खर्च करने जा रहा है। वो इंटरनल ट्यूब जो कम्युनिकेशन सिस्टम जिस तरह यूके का है, इसका लंदन के विद इन अंडरग्राउंड जो रेल सिस्टम है वो बनाने जा रहे हैं। उसके बाद जो उन्होंने 6 किलोमीटर ब्रिज बनाया है, उसने कल इफ्तिताह किया है सीना वाजिद। वो मिरेकल कर रहे हैं। और फिर बात तो वही हुई, फ़र्क क्या हुआ कि जिन लोगों को हमने कहा था कि ये तो लोग हैं यहाँ सैलाब आते हैं या हमारी डेवलपमेंट रोके, ये पाकिस्तान को पसमानदा रखे, आज उन लोगों ने मिरेकल किया। आज वो एशिया में बहुत आगे, इंडिया के बाद वो ही जा रहे हैं। आपके फॉरेन रिजर्व अपने देखें क्या है, अभी हम 3-4 बिलियन 6 सऊदी अरब और उसके निकाल देते तो हम $3 बिलियन पे खड़े थे, अगले $50 बिलियन पे खड़े।
دیکھیں قوموں نے جو ہے لانگ ٹرم پالیسیز بنائی ہیں. ساؤتھ ایسٹ میں ہمارے پاس انڈونیشیا کی مثال ہے, ویتنام کی مثال ہے, مختلف کنٹریز کی مثالیں. آپ کی پریارٹیز چینج ہونی چاہیے. سب سے پہلے کہ آپ کا جو بجٹ ہے, آپ جو گلگت بلتستان کے سمالر بجٹ سے لے کے ایک صوبے چھوٹے یونٹ کے بجٹ سے لے کر آپ کے کنٹری بجٹ تک, میں نے ایک مرتبہ بہت پہلے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ آپ کا جو بجٹ ہے, کیا جو خرچ ہو رہا ہے وہ پروڈکٹیو سیکٹر میں ہو رہا ہے, وہ آپ کی اکانومی کو پے بیک کرے گا. اگر نہیں پے بیک کرتا تو اگلے سال نیکسٹ ایئر پھر آپ کو پھر آپ کو خسارے میں جانا پڑے گا. اور پھر وہ لوگ سکویز کرتے ہیں, آپ کو کہتے ہیں آپ پیٹرولیم انکریز کرو. جب پیٹرولیم انکریز کرتے ہو آپ کے انفلیشن بڑھتا ہے. وہ جو بندہ جو بیچارہ خود اگر کسی اچھے اسکول میں بچے کو پڑھانا چاہ رہے, اسے بھی حکومت کہتی ہے کہ تم اپنے بچے کو اچھی ایجوکیشن نہ دو. تو یہ انڈیویجول سے لے کر سیکٹر ایجوکیشن تک ساری چیزیں کمپرومائز ہو رہی ہوتی ہیں. یہ جو آپ کا اکنامک سسٹم ہے ٹوٹلی ایکسپلائٹیشن ہے اس میں, اور یہ ایلیٹ اکانومی ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں, یہ میرا ورڈ دیکھ لیں کہ یہ جو فارن ڈیٹ لیا جاتا ہے آئی ایم ایف وغیرہ سے, یہ آپ کے اشرافیہ کی عیاشی کے لیے ہے. یہ اکنامک ڈیولپمنٹ اس سے کوئی نہیں ہوتی. کس طرح ہاٹ منی, جو ہاٹ منی, الٹیمیٹ منی, ہاتھ میں پیسہ لینا, 2 بلین 4 بلین 8 بلین, جی یہ پیسہ آپ کی ایلیٹ کا شوق ہے ہاٹ منی لینا, ان کی عیاشیوں کے لیے یہ ان کا شوق ہے ہاٹ منی لینا. ورنہ دنیا میں اگر ویتنام ڈیولپ ہوا ہے, بنگلہ دیش ڈیولپ ہوا ہے, انہوں نے کہا ہے جی باہر سے کوئی باہر انویسٹ کرو, یہ پروجیکٹ ہے. اب ویتنام کا ذرا انفراسٹرکچر جا کے دیکھنا, ٹوٹل انفراسٹرکچر فارن بلٹ آپریٹ ٹرانسفر سے BOT سے بنا ہوا ہے. کیوں؟ بلٹ آپریٹ ٹرانسفر میں آپ کرپشن نہیں کر سکتے, آپ کھانچے نہیں ڈال سکتے, آپ لوٹ نہیں سکتے. یہاں جو بھی آتا ہے فارن انویسٹر پاکستانی آنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ انہیں کہتے ہیں ہمارے لیے کیا ہوگا, تم جو کہہ رہے ہو. پروجیکٹ نہیں لگانے دیتے کسی کو, جن کا اگر دیکھا جائے کہ آپ کا پیپر ورک ہی اتنا لینتھی ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے فارن انویسٹر تو کیا کہ آپ اپنا جو پاکستانی بزنس مین بھی جو بزنس کرنا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں دیکھو بزنس ایز نہیں مل رہی. سر ایز آف ڈوئنگ بزنس میں ہمارا آلریڈی جو رینکنگ تھی وہ 148 پہ اور 74 سے ہم گئے. اب سب سے پہلے جو فارن انویسٹر ہے وہ دیکھتا ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس میں اراؤنڈ 9 to 10 انڈیکیٹرز ہیں, جس میں میجرلی آپ کا ٹیکس ہے. یہ ملک ٹیکس کس طرح, کمپنی رجسٹریشن میں کتنا ٹائم لیتا ہے, آپ کے لائسنس. بیسیکلی یہ جو اسٹیٹ ہے پاکستان ایک سیکورٹی اورینٹڈ اسٹیٹ ہے, اس لیے لوگوں کا خوف ہے. دیکھیں آپ کی اگر کمپنی ویریفیکیشن ہے, اگر بورڈ آف انویسٹمنٹ ہوتا ہے تو سیکورٹی ادارے اسے کیوں چیک کریں گے بھائی, کیا کر لیں گے. بہت ہی کوئی سینسٹیو معاملات ہوئے, وہ ادارہ پارٹیکولر وہ خود بھیجنا چاہ رہا ہے اگر سیکورٹی اداروں کو کہ اسے چیک کرو. تو ایسے ہی جب آپ نے ایک تھانہ کلچر, آپ نے ملک کو ایک تھانہ, ایک پولیس اسٹیشن بنایا ہوا ہے, تو اس میں کوئی انویسٹر, کوئی ٹورسٹ یا کوئی انویسٹر کیوں آئے گا. آپ نے انوائرمنٹ, آپ نے سیکورٹی اورینٹڈ انوائرمنٹ کریٹ نہیں کیا گیا, آپ نے کریٹ کرنے کی کوشش بھی. دنیا میں ہر چیز کا ایک کلچر ہے. دیکھیں ایک سپورٹس ہے تو اس کا ایک کلچر ہے. جو قومیں اپنے بناتی ہیں تو وہ ایک پارٹیکولرلی بچوں کو ایک کلچر دیتی ہیں بچپن سے. وہ پھر آپ کو کل آسٹریلیا کی ٹیم نظر آتی ہے, پھر برازیل کی فٹ بال ٹیم نظر آتی ہے, پھر آپ کو ہاکی کی کوئی ٹریمنڈس ٹیم, پھر آپ کو دنیا میں بڑے گولف میں پلیئر نظر آتے ہیں, مطلب بڑے, پھر آپ کو اسٹیفی گراف نظر آتی ہے, مارٹینا ہینگس نظر آتی ہے. کیسے ان لوگوں پہ انویسٹ کیا جاتا ہے. کلچر ہے یہاں, کلچر ہی ڈیفرنٹ پروموٹ کیا گیا ہے. ہماری دشمنی ہے جیسا قبائلی کلچر ہے, اس ملک کو مارنا ہے, اس پہ حملہ کرنا ہے, اس پہ نیوکلیئر وار کرنی ہے, میزائل آپ کے اتنے, یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں. آپ ایک جیو اسٹریٹجیکلی آپ ایک بڑے خطرناک ریجن میں رہ رہے ہیں. اگر ہم اس کو دیکھا جائے تو اگر ہم یوں کہیں کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا یہ ڈائلما ہے کہ نہیں ہے. پاکستان کچھ ملکوں افریقن کنٹریز کا رہ گیا, اور پاکستان وہاں قبائل کے درمیان جنگ ہوتی ہے اور ہم لوگوں سے جنگ کرنا چاہ رہے ہیں. اور ہم جو ہیں مختلف جگہ جا کے انٹرنیشنل پاورز کے ساتھ جا کے ان کے ساتھ پولوشن, ان کے ساتھ سیٹنگ کرتے ہیں کہ جی اب یہاں جو ہے ہم نے لڑنا ہے آپ کے لیے. کیسے دنیا میں اب رشینز, اب جب دیکھو آپ کے یوکرین کے ساتھ وار ہوئی تو یوکرینین ایمبیسڈر یہاں بیٹھ کے کہتا ہے کہ جس پاکستانی نے لڑنا ہے مجھے میل کرے. کوئی ملک کیوں کہے گا بھائی کسی ملک کو, کیا ہمارا کہاں یوکرائن, کہاں رشیا اور کہاں ہم دنیا میں نا ایک باقاعدہ ایک لڑاکو, ایک کیا کہتے ہیں ہم, ایک جنگجو کو مشہور ہیں. آپ کی پرسیپشن خراب ہے, اس پرسیپشن کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. کلچر چینج کرنے کی, اس کلچر اور پرسیپشن کو چینج کرنے کی بات کرتے ہیں. لیکن صفدر صاحب آپ سے بھی جاننا چاہوں گا, آپ نے بھی ایجوکیشن کی بات کی کہ ایجوکیشن کے بہت مسائل ہیں گلگت بلتستان میں.
گلگت بلتستان کی یوتھ کی کیا توقعات ہیں؟ کیونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ صرف ایک یونیورسٹی ہے، اس کے بعد کچھ بھی کام نہیں ہوا ہے ایجوکیشن سیکٹر کے اوپر، پھر سکول کالجز کا نہ ہونا، جس طرح کہ شمس عباسی صاحب نے کہا کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن بہت میٹر کرتی ہے، جو کہ ہمیں گلگت بلتستان میں ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بھی نظر نہیں آتے. تو یوتھ کی کیا توقعات؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے جو یوتھ کی توقعات ہوتی ہیں وہی ایک قوم کو آگے لے کے جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ کسی گلگت بلتستان کے ایسے بندے سے ملیں، ایسے اسٹوڈنٹ سے ملیں جو گلگت بلتستان سے کبھی باہر نہ آیا ہو، ان کو پوچھیں کہ آپ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں. وہ پاکستان کی کسی اچھے انسٹیٹیوٹ کا نام لے گا کہ میرا خواب ہے کہ میں وہاں سے تعلیم حاصل کروں. لٹرلی ان کے الفاظ ہوتے ہیں. آپ ایک اسلام آباد کی کسی اچھی انسٹیٹیوٹ ہے، اچھے ادارے میں گلگت بلتستان کا ایک اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا، اس سے پوچھیں کہ آپ کے آگے کیا تاثرات ہیں یا پھر آگے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. وہ کسی اچھی یونیورسٹی کا نام لے گا جو کہ ورلڈ فیمس ہوگی، کسی ڈیولپ کنٹری کی یونیورسٹی ہوگی یا پھر کوئی اور اچھی یونیورسٹی ہوگی جو پاکستان سے باہر جا کے پڑھنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آپ دو مینٹلٹیز کو کمپیئر کریں کہ ان کی مینٹلٹی پہ کتنا زیادہ فرق آتا ہے. پہلی بات ایجوکیشن. دوسری بات ہے کہ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کی آپ نے بات کی، آپ پورا گلگت بلتستان اٹھا کے دیکھیں، بالکل زیرو، کبھی بھی کام نہیں ہوا، نہ کسی گورنمنٹ میں اس پہ ورک کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے، اب جو ایک چیز ہے جو آپ کو آپ کی یوتھ کو لے کے آگے بڑھنا چاہتی ہے، آپ ایک یوتھ کو ایک رانگ ڈائریکشن دے رہے ہیں کہ آپ کو ایجوکیشن سے ہٹا کے دوسری چیزوں کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. آپ ان کو وہیں گھنٹی بلچے کی مزدوری کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، ایجوکیشن سے ہٹانا چاہتے ہیں. لیکن اس یوتھ کے اندر ایک ڈیڈیکیشن ہے، وہ پھر بھی اپنے بلبوتے پہ خود اپنی ایگریکلچر کے یا پھر ادھر ادھر کے ریسورسز سے پاکستان کی بڑی یونیورسٹیز میں آ کے خود ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں اور یہاں اور دوسرے صوبے میں بھی جا کے نوکریاں کرتے ہیں. کیونکہ میں نے پہلے بتایا کہ وہاں پہ آپ کو سوائے گورنمنٹ کے علاوہ کوئی اور اس طرح کا ادارہ نہیں جو آپ کو نوکری دے سکے. پرائیویٹ سیکٹر تو وہاں پہ بالکل زیرو ہے، پروڈکشن ہے ہی نہیں، انڈسٹری زیرو ہے. اب یوتھ کی بات کریں تو یوتھ آپ ایسے ہی کہ جیسے آپ کہیں کہ ایک آگ کا گولا بن چکا ہے، کدھر جائے. لوگ ماسٹرز کر کے پی ایچ ڈی کر کے نوکریاں نہیں ہیں نہیں ان کے پاس. اب جس نے ابھی گھر چلانا ہے، آپ دیکھیں اب پیٹرول 250 کا پہنچ گیا ہوا ہے. ایک آپ آئل کا پیکٹ خریدیں 650 کا ہو چکا ہے. اب 650 کا جب اس نے جا کے ایک گھی کا ایک وہ خریدنا ہے، پیکٹ خریدنا ہے، اور وہ جس بندے نے پی ایچ ڈی کی ہو اس کے پاس 20,000 کی نوکری نہیں ہو تو اس کی تھاٹس کیا ہو سکتی ہیں. تو یہ بیسک مسائل ہے جس پہ دونوں گورنمنٹس کو، واقعی گورنمنٹ اور جی بی کی گورنمنٹ سیریس ایکشن لینے چاہیے. اب پچھلے ابھی 2 دن پہلے کا ایک واقعہ ہے کہ گلگت بلتستان کے سکولز میں کھانا دیا جا رہا ہے. یہ آپ کوئی ترقی یافتہ قوم سوچ سکتی ہے کہ آپ سکول میں جا کے کھانا دے رہے ہیں؟ کوئی آپ کا کسی پڑھے لکھے انسان کا ذہن مان سکتا ہے کہ آپ سکول میں بچوں کو سوائے لیپ ٹاپ لے کے دیں یا کوئی اس طرح کا سسٹم لگا کے دیں جس سے وہ لرن کر سکے؟ آپ وہ نہیں کر، آپ ان کو کھانے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، مفتی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. اچھا، یعنی ایک جیسا کلچر چینج کرنے کی بات ہم کر رہے تھے، اسی کے اوپر بات کرتے ہیں کہ یہ بھی کلچر کا ایک حصہ ہے کہ کس طرف آپ اپنی قوم کو لے کے جا رہے ہیں. بریک لے رہے ہیں ناظرین، بریک پر جا رہے ہیں، واپس آتے ہیں تو مزید بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین، گلگت بلتستان کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. شمس عباسی صاحب، بریک سے پہلے جیسا آپ نے کہا کہ ہمارے ہاں ایک کلچر نہیں ہے ترقی کی طرف جانے کا، اور یہ ایک بہت بڑی سائنس ہے. اس کے اوپر دنیا میں ریسرچ کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے پسماندگی سے آپ نے ترقی یافتہ ہونا ہے. کس طریقے سے بدلا جائے گا اس کلچر کو اگر گورنمنٹ بھی تیار نہیں ہے، لوگوں کے پاس وسائل بھی نہیں ہیں اور حالات جو ہیں دیگر کو ہیں؟ دیکھیں، یہ ہے کہ میری جو مختلف ڈیولپ کنٹری، کچھ اپنی بھی تھاٹس ڈیولپ ہوتی ہیں، کچھ مختلف لوگ ہیں جنہوں نے بیرونی ملک جو سفرا ہیں انہوں نے ترقی کی ہے. بیسیکلی میرا اپنا خیال ہے کہ ایجوکیشن اینڈ پروڈکٹیو ایجوکیشن، ان کا جی بی ہے، میرا کے پی کے ہے. آپ اتنا بڑا خوبصورت انفراسٹرکچر اسکولوں کا بنا ہوا ہے، بہت خوبصورت بڑے بھی اسکول ہیں. لیکن اگر یونیورسٹی جتنے اس کے اندر جو ٹیچر پڑھا رہے ہیں، اس کے اندر ٹیچر ہے، پہلی بات ہے ٹیچر چلو نہیں ہے، لیکن ہے جو ٹیچر وہ کیا کمال کا ہے، اس کی کیپیسٹی نہیں ہے، اس میں استعداد نہیں ہے، وہ سکلز نہیں ہیں. اس کے بعد اگر وہ ٹیچر ہے تو سوشل سائنسز، اردو، اسلامیات اور یہ سارا کچھ.
اب میرا تعلق تقریباً ہم 3 لوگ بیٹھے ہیں, ہمارا تعلق مڈل کلاس فیملی سے تعلق ہے, اور ہمارے والدین کو بڑی امیدیں ہوتی ہیں کہ یہ میرا بچہ جو پڑھ رہا ہے, سم ٹائم وہ اس سے یہ امیدیں ہوتی ہیں کہ وہ باقی بچوں کو بھی لے کے ساتھ چلے گا. یہ ساری چیزیں بعض اوقات کسی ایک بچے پہ انویسٹ کیا جاتا ہے, باقیوں کو کوشش ہوتی ہے کہ یہ آنورڈ گاڑی چلا لے گا. اب پاکستان میں اور باقی بہن بھائیوں کے لیے بھی سپورٹیو اور پاکستان میں جو اپرچونٹیز ہیں کسی بھی مڈل کلاس یوتھ کے لیے وہ 16 ایئر ایجوکیشن کی. 16 ایئر ایجوکیشن مینز کہ آپ جب جاب مارکیٹ میں داخل ہوں گے تو آپ کی ایج 25 ایئرز ہوگی. آپ کی جب ایج 25 ایئرز ہوگی تو آفٹر 5 ایئر یو وڈ بی ڈکلائننگ فیز کی طرف. جبکہ ڈیولپ کنٹریز جو ہیں, یا آپ اپنے بڑے قریب کی مثال دیتا ہوں, آپ کو چائنا کی مثال دیتا ہوں, اور اس کے بعد ایون ساؤتھ ایسٹ کی مثال دیتا ہوں, اور اس کے بعد ساؤتھ ایشیا کی مثال دیتا ہوں. وہاں 2-3 ایئرز اس کا رجحان دیکھا, بچہ ریسرچ کرنا چاہ رہا ہے, 2-3% پاپولیشن ہے جو ریسرچ کی طرف PhD گئی, چلو جی ٹھیک ہے اس کو جانے دو, ریسرچ کرنا چاہتا ہے. اس کے والدین میں بھی پوٹینشیل ہے کہ وہ اسے کہیں پڑھانا چاہتے ہیں, یا اس میں کچھ پوٹینشیل ہے کہ اسے اسکالرشپ مل سکتا ہے, وہ نکل جائے گا. اس کے بعد باقیوں کو 2-3 سال کے, یار یہ روبوٹکس کرنا چاہتا ہے, یہ الیکٹرانک کرنا چاہتا ہے, یہ جو ہے آٹو موبائل کرنا چاہتا ہے, یہ جو ہے اس کا یہ انٹرسٹ ہے, یہ جو انجینئرنگ اسمارٹ انجینئرنگ بھی ہے, ایون یہ جو ہے آرکیٹیکٹ بننا چاہتا ہے, اس کو اسمارٹ 1-2 ایئرس کے کورسز کروائے. ایکیڈیمیا انڈسٹری لنکیج, انڈسٹری میں بندہ بیٹھا, فون کیا یہ ہمارا بچہ آ رہا ہے, وہ اس کو 2-3 ادھر ہی وہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. اس کو اگر تھوڑا سرمایہ ضرورت ہوتا ہے تو اسے دے دیا جاتا ہے کہ تم کچھ لگانا. اب چائنا میں جو 30 ایئرز کے 25 to 30 ایئرز کے لڑکے ہیں, ان میں تقریباً ٹوٹل کا میں کہوں تو ان میں 70% کے پاس پاکستانی روپی میں 3 اور 4 کروڑ پہ منیمم ہوتے ہیں. مطلب ان کے پرسنل ہوتے ہیں, ان کے والدین نے انہیں نہیں دیے ہوتے, یہ انہوں نے کمایا ہوتا ہے. آپ کا 25-30 سال کا بندہ منتیں کر رہا ہوتا ہے لوگوں کو کہ میری CV لے لو, جاب کروا لو. اس کو ابو بھی بیچارہ سب کو فون کر رہا, کیا کرے, اس نے ایجوکیشن پیسے دیے سب کو. یہ سمپل سی باتیں ہیں ہماری جو. اب اس پروڈکٹیو ایجوکیشن میں آپ نے ڈیولپمنٹ کا پوچھا تو سب سے پہلے یہ ڈیولپمنٹ, اس کے بعد کلچر یہی تھا کہ سب سے پہلے اسے آپ نے بتانا تھا کہ اب سب نے اگر پولیس میں جانا ہے, سب نے CSS کرنا ہے یا DC لگ کے تو کوئی ٹیکا بنانا ہے, یہ ایک الگ بات ہے. اس کے علاوہ اسے بتانا تھا کہ دنیا میں اور بھی فیلڈز ہیں, تم فری لینسنگ کر سکتے ہو, تم پیسہ بنا سکتے ہو, تم ایکومولیٹیولی 1 ملین 2 ملین جمع کر کے اس کے بعد تم اپنی انڈسٹری وہ کر سکتے ہو, اپنی انڈسٹری اسٹیبلش کر سکتے ہو. پرابلم یہ ہے کہ آپ کلچر پہ آئیں تو وی آر دی جاب اورینٹیڈ نیشن, ہم ایک جاب اورینٹیڈ نیشن ہے. ہم جاب کرنا چاہتے ہیں, ہم جاب سیکرز ہیں, ہم جاب دینا نہیں چاہتے, جاب گیورز نہیں ہیں. ہم سارے اب سوچو, ہم وی آر جاب سیکرز, ہم کہتے ہیں اس اکانومی سے حصہ وصول کرو, اٹھا لو. ہم اس اکانومی کے اندر کنٹریبیوٹ نہیں کرنا چاہتے. اب اس میں پھر ایریاز تو سارے ہی ہیں. ایجوکیشن کے بعد آپ کا آتا ہے بریلینس, تو کسی بھی فیلڈ میں چاہیے. میں نے کہا کہ آپ کا اگر سپورٹس کلچر ہے تو آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں US کی, کہ US میں اگر یہ مارٹینا انگس جو بنی تھی, مارٹینا انگس کچھ اس طرح بنی کہ ان کا ایک فیملی بیک گراؤنڈ اتنا اچھا نہیں تھا. اب پاکستان میں بھی یہ چیز, یہ رزاق داؤد کر رہے ہیں, آپ کے کامرس منسٹر ہیں, انہوں نے ایک بچی کو اس طرح کیا, 2-3 بچے بھیجیں. US میں ایک آرگنائزیشن ہے جو جب دیکھتی ہے کہ کوئی بچہ اگر ریجن جیت رہا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس بچے کو اٹھاتے ہیں, اس کو لیتے ہیں اور اس کے اوپر انویسٹ, اس کی میڈیکل, اس کا ہر چیز, اور لگتا ہے کہ وہ 13 سے 15 تک وہ ریجنل سٹار ہوتا ہے یا آپ کا گلوبل سٹار ہوتا ہے. اس طرح مارٹینا انگس پہ انہوں نے بہت سارے ٹینس پلیئر پہ, کیونکہ ٹینس بہت مہنگی ہے, والدین کا افورڈ کرنا بڑا مشکل ہے, یا گالف ہوگی. تو اسی طرح آپ کے پاس بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں. یہ پاکستانی یوتھ کو میں کہتا ہوں سارا دن سڑکوں پہ گھومتے, یقین کرو گوگل کرو, اتنے اسکالرشپس ہیں, آپ اسکالرشپ اویل کریں, آپ چیزیں, مطلب اس پروڈکٹیو سائڈ پہ جائیں, نان پروڈکٹیوٹی کی طرف, وہی پرانا کلچر, جاب آپ سے نکل جائیں. گلوبلائزیشن ہے, گلوبلائزیشن کی طرف جانا پڑے گا. ٹوٹلی کلچر چینج ہو چکا ہے, اور اس کلچر کو چینج کریں ڈیولپمنٹ کا. آپ کچھ سیلف ایکسپیریمنٹ کریں, کچھ سیلف بزنس ایکسپیریمنٹ کریں. والدین کو بچوں کو انکریج کرنا چاہیے, ان پہ اتنا جلدی برڈن نہیں کہ جی یہ جاب کرو یا اس طرح کی. تو یہ ساری چیزیں ہمیں اپنا کلچر
होलिस्टिक कल्चर एक चेंज करना होगा, एक पूरे कल्चर को चेंज करना होगा। बहुत शुक्रिया शम्स अब्बासी साहब और सफदर हुसैन साहब आज के प्रोग्राम में हमारे साथ रहे। नाज़रीन, नतीजा यही निकला कि कल्चर के अंदर बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ तरक्की से पसमानदगी से निकलने के लिए, तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ जाने के लिए कल्चर जो है वो बहुत मैटर करता है, लोगों की सोच बहुत मैटर करती है। हालात और वसाइल को किस तरीके से इस्तेमाल करना है और नौजवानों में किस तरीके की सोच को उभारना है, इसके ऊपर मुनहसर है। आज के प्रोग्राम से दीजिए हमें इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गिलगित बल्तिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।